बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है अलार्म न्यूज़ और मैं हूँ अमन मुमताज़। नाजरीन, हस्बे मामूल आज इस अवामी अदालत प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हाल रहेंगे जनाब तलत भट्ट साहब। आज के इस प्रोग्राम में जनाब तलत भट्ट साहब को मैं वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, मोस्ट वेलकम आल्सो यू, थैंक यू। जी नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है निहायत ही अफसरदा लहजे के साथ आज हम बात करेंगे और निहायत ही हम अफसोस ज़दा हैं कि जो मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त हालत है। कल हमने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पर, एक शख्स जो दरिया के किनारे बैठकर वो रो रहा था और वो कह रहा था कि मेरे बच्चे पानी में चले गए हैं, मेरे बच्चे पानी में चले गए हैं। अल्लाह करे आप सब लोगों के बच्चे भी पानी में चले जाएं। देखने को तो वो बस अकेला शख्स वहां बैठकर रो रहा था, मगर अगर हकीकत को खंगाला जाए, हकीकत देखी जाए तो वो पूरी कौम, पूरी हमारी जो पाकिस्तान की पूरी कौम है, उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार रहा था। बेबस था, मगर वो पूरी दुनिया के गिरेबान को, पूरे पाकिस्तान के गिरेबान से पकड़कर लोगों के ज़मीरों को झंझोड़ रहा था। लोगों के जो आंखें बंद है उनके लिए वो पैगाम था कि देखो मेरे साथ क्या हुआ है। वो उस एक के साथ नहीं हुआ, इस तरह के कई और वाक़यात इस सैलाब में हुए हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों कर ऐसा होता है, उस पर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि उसका जो मुकदमा है आज जिस अवामी अदालत में हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला उस शख्स के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और वो जो बातें नहीं कर सका आज हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। वो शख्स जो सिर्फ और सिर्फ पूरी कौम को बद्दुआएं निकाल रहा था कि मैं अपना खून किसके हाथों में तलाश करूं, किसने मेरे बच्चे मारे हैं, उसके ये 2-3 सवालात हैं, आज उन्हीं पे बात होगी। जी भट्ट साहब, जो उसके बच्चे पानी की नज़र हो गए हैं, 3-4 बच्चे उसके थे, सब चले गए, वो अकेला बच गया है। अब वो जो उसके बच्चों का खून है वो कौन सी अदालत में जाए और किस पर वो अपना केस करे कि मेरे बच्चे इसने मारे हैं, इस वजह से मारे गए हैं और इस वजह से सैलाब की नज़र हो गए हैं। तो भट्ट साहब, आज उसका मुकदमा आप लड़ेंगे, किस अदालत में वो जाए? जी, माइक आपके हवाले से। थैंक यू अहमद मुमताज़ साहब। इस दरिंदगी का और इस बेखबरी का तमाशा हमने अपनी आंखों से देखा, सोशल मीडिया पे देखा, खबरों में देखा, न्यूज़ में देखा। काश कि हमें पता तो चले कि इस वारदात का करने वाला कौन है और कौन है इस गहरी साजिश में मुलविस। तो अहमद मुमताज़ साहब, हमने इन मामलात पे इससे पहले भी बहुत कुछ लिखा, मगर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल नज़र आई कि 2 छोटी छोटी बच्चियां सोशल मीडिया पे खुदा की नीली छत को देखकर दिल में क्या सोचती होंगी कि हमारा कोई मददगार नहीं। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमें किस आफत के हवाले किया है इन दरिंदों ने, इन जालिम हुक्मरानों ने, कि हमारी आवाज़ारी भी कोई सुनने वाला नहीं। तो नाजरीन, हम इन लोगों की हालत देखकर बड़े गमगीन हैं और इनके लिए दुआ गो भी हैं और इसी कोशिश में भी हैं कि इनके मामलात को किसी भी तरीके से सुलझाया जा सके। जी भट्ट साहब, वो शख्स जब रो रहा था, कह रहा था मेरे बच्चे पानी में चले गए, आप लोगों के चले जाएं, तो वो किससे बात मुखातिब था? वो किससे कह रहा था? वो अपने खुदा से भी मुखातिब नहीं था, वो लोगों से मुखातिब था, उन लोगों से जो सिस्टम में
جن کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اگر سیلاب آیا تو حکومت کی جو کارروائیاں ہیں، جو مشینری اس کو استعمال کر کے لوگوں کی جان و مال کو محفوظ بنائیں اور یقینی بنا کہ کوئی بچہ سیلاب میں نہیں گیا، تو وہ کس پر اب ہم اس کا کیس کریں؟ بتائیں بھٹ صاحب۔ جی دراصل یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا عنوان ہم نے درد اور کرب ہی رکھنا مناسب سمجھا ہے، اور ہم نے اس کو بہت ساری افسانوں میں لکھا اور بہت سی کالموں میں بھی لکھا، قومی اخبارات کی نظر کیا ان بہت سی سیلاب کی کارروائیوں کو اور زلزلے کی وارداتوں کو، جو بھی ہمارے ملک پہ مری سلوشن ہوا، اور اس کے علاوہ زلزلے بھی بہت آئے، ہم نے اس پہ کافی روشنی ڈالی۔ مگر آفرین ہے ان گندے حکمرانوں پہ، ان کے کسی بھی معاملے میں ہمارے جیسا، آپ جیسا ملک صاحب، عام آدمی کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ ان کے لیے خدا کی لاٹھی بھی بے آواز لاٹھی ہے، وہ بھی کافی نہیں۔ اب ان کو مزہ چکھانے کے لیے ان کی بغیرتی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ میں ان لوگوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں، الارم نیوز چینل کی طرف سے، ناظرین آپ ہمارے قریب آ جایا کریں، ہم آپ کی آواز ہیں۔ قبلہ پلیز ہمیں آپ سمجھیں، اور آپ کی آواز بننے میں ہمیں کوئی لالچ نہیں، نہ ہی ہمیں کچھ پیسے کا لالچ، نہ ہی ہمیں شہرت کا لالچ، نہ ہی ہم ایسے درندے ہیں کہ آپ کا خون پی کر ہم یورپ میں بیٹھ کر آپ کی نمائندگی کریں، قطعی ایسا نہیں۔ ہمیں خدا کی قسم آپ کا احساس ہے، اور ہم مرتے دم تک وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم آپ کی تمام مشکلات کو عوام کے سامنے رکھیں گے، گورنمنٹ کے سامنے رکھیں گے، اور دنیا بھر کو ہیومن رائٹس کے تھرو چینل ہیومن رائٹس we will try to explore all the details which we have and we will be do for that purpose۔ تو ہمارا آج کا پروگرام خاص ان غریب علاقوں پہ ظلم کے بارے میں ہے جن کو جان بوجھ کے غریب رکھا گیا، اور سردار، جگیردار اور یہ ظالم گنڈے جان بوجھ کر سیلاب اور پانی کی نظر کرتے رہے اپنی زمینیں بچانے کے لیے۔ ہمیں ساری رپورٹ ہے۔ تو احمد ممتاز صاحب، جیسا کہ آپ نے بہت سے کالموں میں لکھا تھا اس سے پہلے بھی، ہمیں یاد ہے کہ یہ جان بوجھ کر عوام کو غریب رکھتے ہیں۔ سندھ کو غریب رکھا گیا، پشتونخوا کو غریب رکھا گیا، بلوچستان میں کوئی سننے والا نہیں۔ تو ناظرین، میں جس طرح آپ کے قریب آتا ہوں، آپ بھی ایک قدم میرے قریب آئیں، اور ہم دونوں کی آواز یک زبان ایک نعرہ لگائیے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جی تو جی بٹ صاحب، آج کا جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مقدمہ ہے کس پر جائے گا، پنجاب حکومت پر یا وفاق پر؟ ان دونوں میں سے کون مجرم ٹھہرے گا اس واقعے میں جو اس غریب کے بچے پانی کی نظر ہو گئے سیلاب کی؟ دراصل ہماری عوامی عدالت کا یہی مقصد ہے کہ ہم مجرموں کو مجرم قرار دیں، اور جو حق والے ہیں ان کو حق پر، ان کے حق میں فیصلہ دیں۔ تو اس مقدمے میں جو اس شخص نے تنہا اکیلے بیٹھ کر دریا کے کنارے پر ان پر کیا ہے، اس کی سزا پنجاب کے حکمرانوں کو یا وفاق کے حکمرانوں کو، کس کو آپ مجرم وہاں ٹھہراتے ہیں؟ جی احمد ممتاز صاحب، اس گنونے ظلم کا سب سے پہلے صوبائی حکومت، اس کے بعد قومی چور، ڈاکو، لٹیرے، غدار قصوروار ہیں۔ ناظرین، آپ ہماری آواز ہیں، آپ ہمارا شعور ہیں۔ ہم جمہوری تقاضوں کو زندہ رکھتے ہوئے آپ کے سنگ ان گورنمنٹوں کو چیلنج کر رہے ہیں، ان
چوروں ڈاکوؤں کو اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے شعور سے، اپنے نظام سے، اپنے مال سے، اپنے دعوے سے، اپنے حقوق کی خاطر ضرور ان لوگوں کو عوام کی عدالت میں لا کر چھوڑیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ ہمارے ظالم اور غدار حکمران ہمارے لیے کیوں نہ سہولتیں پیدا کر سکے، کیوں ہمیں ڈوبنے دیا؟ ہمارے لیے کوئی سہولت، کوئی ایسا بندوبست نہیں جو ہمیں ہمارے مستقبل کی ضمانت اور گارنٹی دے گی۔ جی بٹ صاحب، بہت اچھی بات کی آپ۔ ہمارے 7 لاکھ افواج جو ملک کا 70% پیسہ ان پر لگتا ہے دفاع کے لیے، کس چیز کا وہ دفاع کر رہے ہیں؟ ہمارے جو ایوانوں میں حکمران سیاستدان بیٹھے ہیں، ملک کا آدھے سے زیادہ پیسہ وہ کھا جاتے ہیں۔ کس وجہ سے کھا جاتے ہیں؟ ہمارے جو صوبائی وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے 3 مہینے سے آپس میں کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں۔ کس لیے لڑ رہے ہیں؟ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ان کو صرف اور صرف اقتدار چاہیے، صرف اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی، چھوٹے چھوٹے بچے پانی میں سیلاب کی نظر ہو رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، پانی میں کئی راتیں گزار رہے ہیں، پتھروں پہ بیٹھ کر، درختوں پہ چڑھ کر گزار رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اقتدار مانگتے ہیں کہ ہم اقتدار کے مزے لیں اور عوام مرے۔ تو یہ مقدمہ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے سنوں کہ کون مجرم ہے۔ یہ سارے قانون کو سیدھا کرنے میں ان کا کیوں ہاتھ نہیں ہے؟ کیوں نہیں اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرتے اور اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھاتے ہیں؟ آج بتا دیں بٹ صاحب کہ ان کو ایک اقتدار کس لیے ہم ان کے حوالے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تم 10-20 گاڑیاں تمہارے آگے ہوں، 10-20 گاڑیاں تمہارے پیچھے ہوں، اور تم پروٹوکول لے کر عوام کو کچلتے جاؤ۔ ہمارے بچے سیلاب کی نظر ہو جائیں، بھوک کی نظر ہو جائیں، ہمارے سر کے اوپر چھت نہ رہے، اس لیے ہم ان کو منتخب کرتے ہیں۔ جی بٹ صاحب۔ ممتاز صاحب، آپ کے ان سچے اور جذباتی مقالات نے مجھے یقین کریں شرمندہ کر دیا کہ ہم کیسے انسان ہیں جو ڈوبتے ہوئے انسانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ان کے لیے کوئی مقدمہ نہیں لڑتے، کوئی آواز نہیں اٹھاتے، اور الٹا ان کا تماشا دیکھتے ہیں۔ آپ کی آواز میں سحر اور سچائی تھی۔ آپ نے جو ان غداروں کے بارے میں ذکر کیا احمد ممتاز صاحب، کہ یہ اتنی مراحت لیتے ہیں کہ اگر یہ 1 مہینے کے لیے اپنی تنخواہ اور اپنی مراحت روک دیں تو ہمیں پانی میں ڈوبے ہوئے غریب، غربا، بچے، یتیم، عورتیں، مرد، بوڑھے سب ایسے نظر آئیں گے جیسے کوئی ان کے لیے اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے، مگر نہیں، یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور سنو ظالموں، ہم یورپ میں ضرور بیٹھے ہیں مگر ہم پاکستانی عوام کے دلوں میں راج کرتے ہیں۔ ہم جمہوری آواز ہیں اور عوامی عدالت میں بیٹھ کے عام آدمی کی طرح ہم اپنی عوام کو ریلیف دلا کر رہیں گے۔ اور حکمرانوں، آج کے بعد اگر ہماری عوام کو ریلیف نہ ملا تو خدا پاک کی قسم ہم عوام سے پرزور اپیل کریں گے کہ دنیا کا سارا کام چھوڑ کے سڑکوں پہ آ کے ان ظالم حکمرانوں کے بارے میں نوٹس لیں جو ہماری عوام کو آگ لگائیں۔ جی، ان کو پکڑو، ان کے گریبان سے گھسیٹو کہ کیوں ہمیں ڈوبنے دیا جاتا ہے۔ ہماری زمینیں پانی کھا گئی، ہمارے شہر کیچڑ نے غرق کر دیے، اور ہم بدبو اور گندے غلیظ کیچڑ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آفرین ہے کراچی ڈوب گیا، آفرین ہے پنجاب ڈوب گیا، مگر بلوچستان ڈوب گیا، پختونخوا میں بھی اثرات ہے۔ تو کاش ہمیں کوئی ایسا لیڈر، حکمران، سیاستدان، مذہبی پیشوا، کوئی ایک ہی ایسا آ جائے جو ہمیں اس مصیبت سے نکالے۔
خدا را ہمیں رونا آ رہا ہے، مگر ہم جذبات پہ کنٹرول رکھتے ہوئے ناظرین آپ کے حقوق کی خاطر انشاءاللہ ان حکمرانوں سے آپ کو ریلیف دلائیں گے، احتجاج کریں گے اور ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے آپ کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ احمد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں ان کی غیرت کو، سوئی غیرت کو جگاتے رہیے۔ تھینک یو۔ تو جی ناظرین، بٹ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ان جو اصل میں یہ جو لوگ ہیں بے حس لوگ ہیں، اس سے بڑا لفظ ان کے لیے کچھ نہیں، یہ صرف یہ جو ان کا جو اصل کام ہے ملک کو لوٹنا ہے، حکومت میں آ کر جو غریبوں کے حقوق ہیں وہ کھانا ہے، پیسے کے لیے یہ ساری زندگی کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا جو مقدمہ تھا، اتنا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آج کا مقدمہ بہت ہی افسردہ، وہ اکیلا تنہا شخص جو بیٹھا تھا رو رہا تھا، اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا بھی اس کا نقصان پورا کرنے کی کوشش کرے تو کر نہیں سکتی۔ اس کی دنیا اجڑ گئی، اس کا سب کچھ لٹ گیا، اس کے بچے مر گئے، اور یہ حکمران ان کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تحریکیں چلا لیتے ہیں، ایوانوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف ریزرویشن پیش کر دیتے ہیں، ان کے خلاف قانون پاس کرتے ہیں، اپنے خلاف بنائے ہوئے ہر چیز کو یہ ختم کرنے کے لیے قانون بنا لیتے ہیں اسمبلیوں میں۔ اور جب غریب مر رہا ہے، سیلاب میں ڈوب رہے ہیں، اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا کہ وہ کس کے ماتھے، کس کے ہاتھ پہ اپنا خون تلاش کرے، کس عدالت میں جائے اور ان جو حکمرانوں کے خلاف مقدمہ چلائے۔ آج تک ایسی کوئی عدالت پاکستان میں مارکہ وجود میں نہیں آ سکی۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ حکمران صرف اپنے لیے آتے ہیں، عوام کی خدمت کے لیے نہیں۔ تو آج کے پروگرام کا جو وقت تھا وہ ناظرین ختم ہو چکا ہے۔ آخری پیغام طلعت بٹ صاحب کی طرف جائیں گے، اور حکمرانوں کے لیے جو اس مقدمے میں ہار چکے ہیں ان کی سزا تجویز کریں، تو ان کو اسی حساب سے ہم قوم سے سزا دلوائیں گے۔ جی بٹ صاحب۔ تھینک یو۔ ناظرین، میں آپ کو شامل تجویز رکھتے ہوئے ان ظالم حکمرانوں کو ایک پیغام ایشو کر رہا ہوں۔ سزا تجویز کریں بٹ صاحب، پیغام نہیں۔ اے حکمرانوں، وزیر اعلیٰ، وزیر انصاف، وزیر قانون، وزیر ریلوے، وزیر نشریات، وزیر ماحولیات موسمیات اور وزیر موسمیات، سارے سن لو، اگر آپ مقدمہ ہار چکے ہیں، عوام کو مزید کوئی نقصان ہوا تو ہیومن رائٹس کمیشن میں ڈائریکٹ اپلیکیشن جائے گی، اور ہم عوام کی عدالت میں بیٹھ کے ادھر ہی سے ان کا منہ کالا کرتے ہوئے پورا اپنی عوام کا میچ کریں گے، اپنی عوام کے ساتھ پورا ساتھ دیں گے حق کا، اور جلد پوری مراحت کے ساتھ پاکستان کو بچایا جائے گا۔ ہم آج ہی تمام صوبوں میں اپلیکیشن دے رہے ہیں، آئی جی صاحب کو اور وزیر ماحولیات کو۔ ہم انشاءاللہ تعالی ادھر سے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، جتنے بھی وزیر ماحولیات ہیں، لیڈی صاحبہ وہ مظفر نگر والی، ان سے بھی ہمارا رابطہ ہوا، اور انشاءاللہ بہت جلدی ہم اپنی عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بٹ صاحب، ان کی سزا کیا ہے؟ ارادہ صاحب، ان کی سزا تجویز کریں۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے گھروں کے سامنے جلوس نکالے جائیں اور سنگ بازی کی جائے، ان کے منہ پہ کالک ملی جائے، ان کو بے عزت کیا جائے۔ یہ تمام جتنے بھی لیڈران ہیں جو بولتے ہیں جی میں جمہوری لیڈر ہوں اور میں سیاسی جو ہے پرسنالٹی ہوں، ان کو گٹروں میں پھینکو تاکہ ان کو غیرت آئے کہ میں نے عوام کا ساتھ نہیں دیا، اپنے حقوق کے لیے یہ منسٹری اور یہ عہدے لیے ہیں۔ تو میں آخری بات پہ قلم بند کراتا ہوں، یہ پیغام نوٹ کرواتا ہوں کہ حکمرانوں سن لو، اگر پاکستان کی عوام کو ریلیف نہ ملا تو یہ ایک تحریک جو ہے یورپ اٹلی سے اٹھے گی،
آپ کے گھروں کوٹھیوں تک لے کے جائیں گے اپنے حقوق کی خاطر عوام کی جدوجہد میں شامل۔ الارم نیوز ایک چیلنج اور ایک مشترکہ کوشش عوام کی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھتے ہوئے الارم نیوز کے تھرو پیغام ہے، اعلان جنگ ہے اور ہماری دہائی ہے۔ جی سر۔ جی ناظرین، بٹ صاحب نے رائے بھی دی اور حکمرانوں کو بھی تنبیہ کی، مگر میں نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کی سزا تجویز کریں۔ بٹ صاحب نے کچھ سزائیں بھی بتائی ہیں، مگر یہ جو آل اعلانیہ ان کی سزا میری طرف سے جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سزا صرف یہی ہے کہ گندے پانی کے ڈرم لے کر ان کے گھروں میں جا کر الٹا دیے جائیں، Very good. اور ہمیشہ بدبو پوری قوم جائے اور گندے پانی کے، جس کے ہاتھ میں لوٹا ہے اس میں گندا پانی لے، جس کے ہاتھ میں ڈرم ہے ڈرم لے، اور ان کے گھروں کے سامنے جتنے گندگی پھیلا دو، سب کے گھروں کے سامنے اور گھروں کے اندر مارو پھیلا دو، تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ جو غریب لوگ ہیں بغیر پانی کے رہتے ہیں، اپنی جو زندگی ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں جی سکتے، وہ کیسے دن گزارے ہیں۔ تو ناظرین، اس سزا کے ساتھ آج کا پروگرام، آج کی عوامی عدالت ختم ہوتی ہے، برخاست ہوتی ہے۔ اگلی عدالت میں پھر ملیں گے جناب طلعت بٹ صاحب کے ساتھ، اجازت چاہتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان۔